औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, GB2 न्यूज़ का प्रोग्राम वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग का प्रोग्राम लिए आपकी मेज़बान मरियम बतूलैनी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, अगर औरत की बात की जाए, औरत का दुनिया में पहला रूप ही रहमत का है और बेटी बनकर सारे ख़ानदान के दिलों में राज करती हैं। बहन बनकर भाई की मुखलिस दोस्त और माँ बाप के लिए बाजू बन जाती हैं। और जब बीवी होती हैं तो एक हमेशा एक मुखलिस और ख़ास रिश्ता निभाने वाली, हर दुख सुख में अपने शौहर के साथ देने वाली, अपने ख़ानदान के साथ देने वाली औरत। और जब माँ बनती है तो अल्लाह ताला इसका रुतबा इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत को उसके कदमों में ढाल देता है। औरत की इज़्ज़त की अगर बात की जाए तो रहमत से ही मोहब्बत और मोहब्बत में अल्लाह ताला ने औरत के लिए जन्नत और जन्नत में वो हस्ती जो जिनके लिए जिनके कदमों में रखा है जन्नत का दरवाज़ा, जन्नत वो है औरत, उसका नाम औरत है। कराम, बहुत खूबसूरत रूप में बहुत शख्सियत को हमने आपसे मिलवाया जो मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे। आज हमारी बहुत ही खूबसूरत एक शायरा से मिलवाने आज मैं आई हूँ। आपकी खिदमत में उनको हम ले आते हैं और आपसे भी मिलवाते हैं। नाज़रीन कराम, औरत के लिए परवरदिगार ने बहुत से खूबसूरत मुकाम रखा हुआ है। हम उनको जानते हैं। कभी हम देखते हैं औरत को माँ के रूप में और कभी हम औरत को देखते हैं मुख्तलिफ शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हुए, मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करते हुए औरत को मुख्तलिफ रूप में हम देखते हैं। आज की जो मेहमान शख्सियत है उससे भी मैं आपसे मिलवाती हूँ। आइए हमारी मेहमान शख्सियत से मिलते हैं। नाज़रीन, हशमत अली कमाल इल्हामी साहब जो कि हमारे दरमियान तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी निशानियाँ आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। उनकी याद ताज़ा करते हैं। हम हबीबा कमाल साहिबा से पूछते हैं कि आपके बाबा से हम शुरू करते हैं। हमारे बल्तिस्तान का एक फ़ख्र था, आज भी उनका नाम फ़ख्र से लिया जाता है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान तो क्या पाकिस्तान में भी उनका एक नाम है, पहचाना जाता है। तो हबीबा कमाल साहिबा, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ फरमाए और आप हमारी बल्तिस्तान की शायरा भी है। आपकी तरबियत उस घराने में हुई जिनका पूरा बल्तिस्तान आज भी उनको याद करते हैं और उनके कलाम को पढ़ते हैं। तो आप अपने बाबा के हवाले से भी ज़रा बताइएगा और अपने हवाले से ज़रा बताइएगा कि कैसी तरबियत हुई उस घर में और कैसा एक माहौल था बाबा के साथ, आप लोगों का कैसा टाइम गुजरता था। कहना चाहूँगी कि मेरे वालिद साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि प्रोफेसर हशमत कमाल इल्हामी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनको तो सारा हमारा जीबी और पूरा पाकिस्तान तकरीबन उनको जानता है। उनकी इल्मी और अदबी खिदमात की हम सब वाकिफ़ हैं। तो जहाँ तक आपने वालिद साहब के साथ हमारा वक्त का पूछा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वालिद साहब का वक्त हमसे ज़्यादा जो है अपने चाहने वालों के साथ, अपने फैंस के साथ, अपने तालिब इल्म के साथ और अपने दोस्तों के साथ गुज़रा और उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल किया और आज पूरे जीबी में उनके चाहने वाले, उनसे फैज़ हासिल करने वाले उनके शागिर्द कदम कदम पर हमें नज़र आते हैं। तो मैं उन सारे लोगों का आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब जो ने मेरे वालिद साहब को अपने दिलों में ज़िंदा रखा हुआ है और उनको याद करते हैं और उनकी कदर करते हैं। क्यों नहीं। तो वालिद साहब जब घर पे होते थे तो हमारे साथ, चूँकि उनका बहुत कम वक्त हमारे साथ गुजरता था, ज़्यादातर वक्त वो बाहर ही गुजारते थे। तो जब घर में तशरीफ़ लाते थे, वालिद साहब घर में होते थे, तो हमारा वक्त उनके साथ बहुत अच्छा गुजरता था। वो बिल्कुल दोस्तों की तरह से हमसे गुफ्तगू करते थे, बहुत प्यार और शफ़क़त के साथ। हमें किसी चीज़ के लिए उनसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो हर चीज़ हमारे कहने से पहले ही हमारी हर ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थी। मुअद्दब के हवाले से भी उनसे हमें बहुत कुछ लाशऊरी तौर पर भी सीखने को मिलता था।
جب گھر میں ابو ہوتے تھے تو مشاعرے سنا کرتے تھے ریڈیو پر. اس زمانے میں جو ہے ریڈیو پہ پروگرامز چلتے تھے مختلف قسم کے ادبی تو پروگرام سنا کرتے تھے. تو ہم بھی بیٹھ کے ہمیں بٹھاتے تھے اپنے ساتھ بٹھا کے ہم سے بھی کہتے تھے کہ یہ سنا کریں تو ہم سنتے تھے. اور ہمیں کہتے تھے کہ خبریں ضرور سنا کریں تو اپنے ساتھ بٹھا کے ہمیں ٹی وی پر خبریں بھی سناتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے کتابیں پڑھنے کی ہمیں تاکید کرتے تھے تو ہم کتابیں بھی ان کے ساتھ ان کی سرپرستی میں بیٹھ کر جو ہے شاعری کی اور مختلف قسم کی ادبی کتابیں ہمیں پڑھنے کا موقع ملتا تھا. ان کے پاس ایک لائبریری تھی. اس لائبریری میں جو ہے مختلف قسم کی علمی اور ادبی کتابیں تھیں جن سے ہمیں فیض حاصل کرنے کا موقع ملتا تھا. تو انہوں نے ہر لحاظ سے جو ہے کوشش کی کہ ہم جو ہے زندگی میں کامیاب ہو جائیں. کیوں نہیں، یہ بتائیے گا کہ کہاں سے شاعری کا شوق آپ کو پیدا ہوا، کیسے آپ شاعری کرتی ہیں؟ جی شاعری کا شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا. جی تو بچپن میں والد صاحب کے جیسے سب میں نے آپ کو بتایا کہ والد صاحب کے پاس بیٹھ کے ہم شاعری سنا کرتے تھے اور وہ ہمیں اپنے پاس بٹھا کے جو ہے ہم سے قافیے پوچھتے تھے. جب وہ لکھ رہے ہوتے تھے تو ہم سے قافیے پوچھتے تھے اور لکھتے تھے. اس طرح سے ہم بھی ان کے ساتھ انوالو ہوتے تھے. تو اس طرح سے ایک طرح سے ہماری تربیت ہو رہی ہوتی تھی. تو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا. لکھنا میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے بچپن میں 1-2 میں نے نظمیں لکھی جو میں نے والد صاحب کو دکھایا تو انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی. اور اس پر جو ہے جب میں 4 کلاس میں تھی مجھے یاد ہے کہ میں نے چھوٹی سی نظم لکھی تھی 2-3 لائنوں کی. تو ابو نے اس پر مجھے انعام بھی دیا تھا، شاباشی دی اور مجھے ایک ڈائری انعام میں لا کے دی تھی انہوں نے. وہ مجھے یاد ہے. اس طرح سے ہر چیز میں وہ ہماری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. لیکن پھر بعد میں ہم نے اس طرف شاعری پڑھتی تو تھی، کتابیں شاعری کی پڑھتی تھی، مختلف شعراء کو میں پڑھا کرتی تھی لیکن جو ہے لکھنے کی طرف میں نے زیادہ توجہ نہیں دی. پھر والد صاحب کی اچانک وفات کے بعد جو ہے مجھے لگا کہ میں نے واقعی میں بہت زیادہ غلطی کی ہے، اس چیز کو آگے میں لے کر نہیں آئی. تو والد صاحب کی وفات کے بعد پھر میں آپ نے نے بھی باقاعدہ سوچا شاعری ہوگا شروع کی. کہ والد صاحب تو ابھی ماشاءاللہ ینگ ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے. یہ تو ہم نے بالکل یہ سوچا ہی موقع نہیں تھا نا کہ اس طرح سے اچانک سے چلی جائیں. ایک بات ہوتی ہے. پھر والد صاحب کی وفات کے بعد جو ہے میں نے باقاعدگی سے لکھنا شروع کیا. ماشاءاللہ. آج آپ کچھ ہمیں سنانے والی ہیں، کوئی شاعری آپ کی اپنی؟ جی بالکل. جیسا آپ کا پروگرام ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، آپ نے شروع میں ہی بہترین انداز میں خواتین کی کا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. تو اسی حوالے سے ہی میں چند اشعار آپ کو سنانا چاہوں گی. ارشاد. بہت شکریہ. ایک قطعہ ہے پہلے کہ حسین بہنوں تمہیں اللہ نے رحمت بنایا ہے، حسین بہنوں تمہیں اللہ نے رحمت بنایا ہے، کہیں عصمت کہیں غیرت کہیں زینت بنایا ہے. مسلمان ہو گئی پیدا تو یہ اعزاز ہے میرا، مسلمان ہو گئی پیدا تو یہ اعزاز ہے میرا، مجھے اللہ نے ہی قابل عزت بنایا ہے. کنیز فاطمہ زہرا ہوں اس پر فخر کرتی ہوں. جسے آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے کنیز فاطمہ زہرا ہیں، حضرت زہرا کی پیروی کرنے والے ہیں، تو اس پر ہمیں واقعی میں فخر ہے. کنیز فاطمہ زہرا ہوں اس پر فخر کرتی ہوں، نبی کے دین نے ہی مجھ کو خوش قسمت بنایا ہے. پھر میں غزل کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی، خواتین کے حوالے سے ہی ہے. گھر باپ کے گھر آئی تو رحمت ہوں عورت ہوں، گھر باپ کے گھر آئی تو رحمت ہوں عورت ہوں، بھائی کے لیے باعث غیرت ہوں عورت ہوں. بیٹی جو ہو پیدا کبھی مغموم نہ ہونا. عام طور پر ہمارے معاشرے میں بیٹی جب پیدا ہوتی ہیں تو والدین جو ہے مغموم ہوتے ہیں، اگر نہ بھی ہو تو معاشرہ ان کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، جو کہ اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. بیٹی جو ہو پیدا کبھی مغموم نہ ہونا، میں گھر کے لیے آپ کی زینت ہوں عورت ہوں. سسرال میں جاؤں تو نہ سمجھو مجھے خادم، سسرال میں جاؤں تو نہ سمجھو مجھے خادم، اس گھر کی بھی شوہر کی بھی عزت ہوں عورت ہوں. ماں بن کے اگر حق جو ادا میں نے کیا ہو،
اگر حقیقی ہم نے ماں بن کر اگر دکھایا ہو، ماں بن کے اگر حق جو ادا میں نے کیا ہو، بچوں کے لیے باعث جنت ہوں عورت ہوں۔ اسکول میں، کالج میں، دفاتر میں، کہیں بھی، اسکول میں، کالج میں، دفاتر میں، کہیں بھی، ہر ایک کے لیے باعث عزت ہوں عورت ہوں۔ تذلیل نہ کرنا، کبھی تشہیر نہ کرنا، تذلیل نہ کرنا، کبھی تشہیر نہ کرنا، میں آپ کی ماں بہن کی صورت ہوں عورت ہوں۔ ہمارا معاشرہ اس لحاظ سے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے علاقے کے جو مرد حضرات ہیں خواتین کی بہت زیادہ عزت اور احترام کرنے والے ہیں۔ ہر روپ میرا مہر و وفا اور محبت، ہر روپ میرا مہر و وفا اور محبت، رشتوں کے لیے چین ہوں ندرت ہوں عورت ہوں۔ احساس و مروت ہو وفا ہو اگر مجھ میں، احساس و مروت ہو وفا ہو اگر مجھ میں، تو گل ہو خوشبو ہوں نکہت ہوں عورت ہوں۔ بہت خوبصورت کلام آپ نے سنایا، بہت خوبصورت۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ کو کیسے شکریہ ادا کروں۔ ہماری بہت ہی ایک نیا شعبہ، آپ اسے کہیں تو پرانا، لیکن کسی نے اس پہ غور نہیں کیا آج تک۔ تو حبیبہ کمال صاحبہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے شاعری کے لیے خود بھی بہت کام کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ٹائم بعد وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گی اپنے جو ایکسپیرینس ہے، جو ان کا ویژن ہے۔ تو آپ یوتھ کو لے کے کس طرح دیکھتی ہیں، کیونکہ اس شعبے میں کہاں پہ کمی ہے، کہاں پہ کوئی کمی استاد سے یا انسٹیٹیوشن سے یا ہم سے رہ گئی ہے کہ ہماری بچیاں بچے اس فیلڈ میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ بالکل باجی، آپ نے صحیح فرمایا۔ اول تو میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تو نہیں ہے، جب ہم نے شروع میں پڑھنا شروع کیا تھا تب جو ہے لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس چیز کے بارے میں لوگ کافی اعتراض کرتے تھے کہ خواتین کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگوں میں شعور نہیں تھا کہ جو ہے کوئی بھی علم جو ہے اگر آپ اس کو راستہ چنتے ہیں اور صحیح طریقے سے جو ہے آپ اس کو آگے لے کر جاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے خواتین کے لیے پلیٹ فارم بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل پلیٹ فارم نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے لیے مواقع نہیں ملتے ہیں، جیسے کہ مردوں کے مشاعرے وغیرہ ہوتے ہیں، سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں، یا مردوں کو مختلف ٹی وی چینلز پر جو ہے پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے، تو ہماری خواتین کو جو ہے ایسے مواقع حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری خواتین اس شعبے میں ذرا پیچھے ہیں۔ تو ورنہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری خواتین بھی جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ جیسے کہ دوسرے شعبوں میں چل رہی ہیں، یا دوسری چیزوں میں، یا کیا کہتے ہیں کہ دوسرے شعبہ جات میں یا کاروبار میں یا مختلف شعبوں میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، تو پھر شاعری میں بھی، شاعری کے میدان میں بھی خواتین آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسج دیں گے؟ میں ناظرین کو میسج دینا چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے میں اپنی خواتین کو، لڑکیوں کو، ہماری بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے جس کو بھی شاعری کا شوق ہے تو آپ اپنے شوق کو پروان چڑھاتے ہوئے اپنے شوق کو آگے بڑھائیں اور شاعری کے میدان میں آگے آئیں۔ تو اگر آپ خود جو ہے پرعزم ہیں، اگر آپ کو خود پر اعتماد ہے تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ جو لکھنے والی خواتین ہیں تو ہماری ادب کے لیے آپ بھی کام کریں، تو انشاءاللہ ہم سب مل کے شانہ بشانہ جو ہے اپنے تہذیب کو، ثقافت کو ہم جو ہے شاعری کی صورت میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ الفتوں کے ساتھ ذرا نفرتوں کے ساتھ، کچھ الفتوں کے ساتھ ذرا نفرتوں کے ساتھ، کچھ الجھنوں کے ساتھ ذرا راحتوں کے ساتھ، پورے ہوئے ہیں 365 دنوں کا سال، پورے ہوئے ہیں 365 دنوں کا سال، کچھ دوستوں کے ساتھ ذرا دشمنوں کے ساتھ، غم اور خوشی کا ساتھ تو پھولوں کے ساتھ خار، غم اور خوشی کا ساتھ تو پھولوں کے ساتھ خار، منزل ملے گی یار کٹھن راستوں کے ساتھ، بچھڑے کوئی تو کوئی نئے دوست آ ملے، بچھڑے کوئی تو کوئی نئے دوست آ ملے،
کچھ آنسوؤں کے ساتھ تو کچھ قہقہوں کے ساتھ۔ رسم جہاں ہے لازم و ملزوم ہے یہ سب، رسم جہاں ہے لازم و ملزوم ہے یہ سب، آسانیاں ملے گی صدا مشکلوں کے ساتھ۔ میرا نہیں ہے آپ سے کوئی مقابلہ، میرا نہیں ہے آپ سے کوئی مقابلہ، جینا حرام کرتے ہیں کیوں سازشوں کے ساتھ۔ کچھ دل میں رہنے والوں سے دکھتا ہے دل بہت، کچھ دل میں رہنے والوں سے دکھتا ہے دل بہت، رہتے ہیں دور دور ذرا فاصلوں کے ساتھ۔ وہ آزما رہا ہے مجھے رکھ کے بار بار، وہ آزما رہا ہے مجھے رکھ کے بار بار، موجوں کے درمیاں تو کبھی ساحلوں کے ساتھ۔ دل میں جلائے رکھتے ہیں الفت کے جو چراغ، دل میں جلائے رکھتے ہیں الفت کے جو چراغ، ملتے ہیں ان کے شعر دکھی قافیوں کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ حبیبہ کمال صاحبہ آپ کا، آپ ہماری پروگرام میں تشریف لے آئی۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کے چینل GB2 نیوز کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور میرے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اتنے خوبصورت شاعری اور اتنے خوبصورت اشعار کے بعد جو ہے کچھ بولنے کا نہیں بنتا ہے۔ بہرحال بہت اچھا لگا، آپ کو بھی یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا۔ اس شاعری کے خوبصورت کلام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نہ کے بعد۔